जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जो नए आते हैं चैनल को विज़िट करते हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की जो बड़ी अहम स्टोरी है, बड़े दिनों से मेरा ख्याल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार किया जा रहा था। कई वजूहत थी इसकी, जो आज उन्होंने वहाँ पर DGISPR जो हैं जनरल इफ्तिखार बाबर साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े अहम उन्होंने वहाँ पे बातें की, 3-4 बड़े अहम टॉपिक्स थे और मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत महसूस भी की जा रही थी। और बड़ी उन्होंने उनकी जो अच्छी चीज़ है जनरल बाबर साहब की, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो बड़ा कंपोज्ड और उतने जवाब देते हैं, मुख्तसर सी बात करते हैं और उनका उनका जो इमेज है मेरा ख्याल पाकिस्तानी मीडिया पे सो फार वो बड़ा बेहतर रहा है। और वो जो कंप्लेंट्स होती थी कभी कभार कोई मीडिया को कोई मैनेजमेंट के हवाले से, कम अज़ कम इनके आने के बाद मेरा ख्याल बड़ी हद तक उनमें कमी भी आई है। और जैसे मैंने कहा, ज़्यादा वो गैर ज़रूरी तौर पर ना वो तकरीरें करते हैं, तो ना वो ट्वीट्स करते हैं, तो ना कोई लंबी बात करते हैं। दैट्स व्हाट शुड बी। एक अच्छी एक जब प्रोफेशनल आर्मी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप इसी तरीके की आके बात करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स आपको बड़े उसमें मुश्किल सवालात भी किए जाते हैं। हमारा काम होता है कि किसी को गुस्सा दिलाया जाए, प्रवोक किया जाए, क्योंकि ये जर्नलिज्म में हमें ये बात सिखाई जाती है। आपको बड़ी अजीब सी लगेगी कि कैसी बात कर रहे हैं, कि जब तक आप अपने अपने सामने बैठे किसी ताकतवर आदमी को आकर थोड़ा सा गुस्सा नहीं दिलाएंगे तो वो कोई बात जो है ना, वो शायद अंदर की बात नहीं निकलेगी, कोई ख़बर नहीं निकलेगी। लिहाजा ये मुतवक्के था। अहमद मंसूर साहब हमारे दोस्त हैं ये एक्सप्रेस के, तो उन्होंने मेरा ख्याल है ये सवाल उठाया जो उन पे आया था नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। जो बातें हो रही थी पिछले कई दिन, महीने से तो ज़्यादा हो गया, मेरा ख्याल 1 माह से ज़्यादा हो गया, कि नवाज़ शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट की शायद बातचीत हो रही है, कोई डील हो रही है, कोई खुफिया चीज़ें हो रही हैं। उस पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी रिएक्ट किया, जिससे लगता है वो थोड़ा सा एंगर था उनके अंदर। और प्लस एक तो इस पर बात करते हैं उन्होंने, साथ में जहाँ पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बात की, फिर उस डिफेंस बजट पर बात हुई है। तो क्या पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बारोड मनी पर चलाया जा रहा है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि कर्जे लेके पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है इसको मीट किया जा रहा है। दैट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। इधर यहाँ पे आपको पता है कि तालिबान ने जो है उन्होंने बाढ़ उखाड़ दी थी ड्यूरन लाइन पे, वो पाकिस्तान पे बड़ा दबाव आ रहा था। सो और इंटरनली या एक्सटर्नली आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पे बात हुई। सो बड़े की क्वेश्चंस किए गए। और अच्छी चीज़ ये है, विदाउट गेटिंग एंग्री और विदाउट गेटिंग इरीटेटेड, जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने बड़ा उनको अपने हिसाब से जो सवालात का जवाब देना चाहिए था, बड़ा उन्होंने आके उसके जवाब दिए हैं। तो लेकिन 3-4 इश्यूज़ हैं, इन पर बात करते हैं कि असल स्टोरी क्या है, क्या वजह है कि डील हो रही है नहीं हो रही, आर्मी चीफ की जो आँख तो सही होनी है नहीं होनी इतना जल्दी, अभी पूरे 10-11 महीने पड़े हैं, बल्कि इससे पहले बातें शुरू हो गई, पिछले साल से शुरू हो गई थी। उस पर जो उन्होंने जवाब दिया, या डील के हवाले से जैसे मैंने कहा तालिबान के हवाले से, तो इस पर इसकी इंटरनल थोड़ी सी स्टोरीज़ हैं, वो कुछ आपके साथ शेयर करते हैं कि व्हाट्स ट्रूथ क्या है, कि वाकई पाकिस्तानी मीडिया ने ये सारी डील वगैरह की बातें उठाई हुई हैं, या सियासतदान वान से करते रहते हैं, या हमारे इस्टेब्लिशमेंट के वो जो हैं लोग हैं वो को मुलाकातें करते रहते हैं, सीक्रेट एजेंसीज़ की मुलाकातें होती। किसका कसूर है? हमारा कसूर है कि हम ये, जैसे उन्होंने कहा कि शाम को टीवी टॉक शोज़ में इस तरह की बातें होती रहती हैं। 2-4 चीज़ें मैं थोड़ा सा उस पर, मतलब तालिबान के हवाले से, वो पाकिस्तान पर दबाव था, पूरी कौम जो थी वो तवक्को कर रही थी कि जनाब कि इसका क्या करेंगे, वो तो बाढ़ उखाड़ रहे हैं, मतलब वो तो इसको हिस्से नहीं मानते, वो सरहद को नहीं मानते। जो हमें मशरकी सरहद पर प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, LOC कश्मीर के हवाले से जो हमारी टेंशन रहती है, सेम इशू ड्यूरन लाइन पे है हमारे साथ, वो भी नहीं मानते सरहद को। सो हमारी दोनों अहम जो हमारी सरहदें हैं वो गैर महफूज भी कह सकते हैं, या आप डिस्प्यूटेड भी कह सकते हैं, और पाकिस्तान को ज़्यादा वहाँ पे दोनों साइड्स पे अलर्ट रहने की भी कोशिश होती है। और ये समझा जाता है एक था कि अगर हमारी मगरबी सरहद हो जाए, तालिबान वहाँ पे आ जाएं, एक मतलब हमारे अंदर सोच थी कुछ लोगों के अंदर, तो शायद हमारा मगरबी बॉर्डर कम अज़ कम महफूज हो जाएगा। लेकिन अब ये पता चलता है नहीं, इरिटेंट्स हैं, तालिबान पे ज़्यादा दबाव आता है कि आपको इसलिए लाया जाता है कि आप लोग जो है पाकिस्तान के ड्यूरन लाइन का मसला नहीं उठाएंगे, लिहाजा वो आपको अपना वो पार्टनर समझते हैं। सो उन पर भी दबाव होगा डेफिनेटली। उस दबाव को अफगानिस्तान के अंदर से अपने मुखालफिन का हटाने के लिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं वक्ती तौर पर, कि बाढ़ उखाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है उसका रिस्ट्रेंट का मुजाहरा है कि रिटेलिएशन नहीं की, जैसे माजी में होती थी। इस बाढ़ को लगाने पे जैसे उन्होंने कहा भी, से हमारे बहुत सारे फौजी जो है उन्होंने जाने दिए, शहीद हुए हैं, बड़ा एक हमारे लिए की और वाइटल इशू था। तो उस पर बहरहाल हमारे फॉरेन ऑफिस ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। और आज लग रहा था जनरल इफ्तिखार बाबर हैं, उन्होंने भी रेस्ट्रेंट और डिप्लोमेटिकली बैठ उसको बात की कि वो ये भी ना लगे कि हम बिल्कुल वो हो गए हैं, उनके तालिबान के थ्रेट के सामने हम बैठ गए हैं, या ये भी ना लगे कि हम उन पर बहुत कुछ जारहाना उन पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन इंडियन साइड पे आपको पता है वो ज़्यादा हमारा उनका रिएक्शन जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग भी था, ज़्यादा उनका वही था। सेम जो हमारी एक लाइन उस पर रहती है कि इंडिया जो है वहाँ पे
اس کا ملٹری کا بجٹ بڑھ رہا ہے. اگر وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا تو وہ ول اگر ریٹیلیٹ. یہ ہر دفعہ اس طرح کی چیزیں انڈیا بھی کہتے رہتے ہیں, ہم بھی کہتے رہتے ہیں. لہٰذا ایک اچھی چیز یہ تھی پچھلے 1 سال میں کم از کم سیز فائر رہی ہے دونوں سائڈ پہ, ایک سکون تھا. لیکن لگتا ہے کہ پھر کچھ ڈسٹربنسز ہونے والی وچ آئی پرے کہ نہیں ہونی چاہیے. دونوں سائڈس کے DGMOs جو ہیں جیسے ماضی میں انہوں نے بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے حل کیا تھا پچھلے سال, میرے خیال فروری کی بات ہے یا جنوری کی. تو ابھی بھی اس لیول کی پرووکیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن بات وہی ہے, فوج جو ہے وہ جو انہوں نے بات کی بھی ہے کہ انفلیشن جو ہے صاف ظاہر اس نے آرمی کو بھی ہٹ کرنا تھا, آرمی کے بجٹ کو بھی ہٹ کرنا تھا. فوجی ہمارے افسران پینشن جن کی ہو رہی ہے یا جو فیلڈ میں ہیں بارڈر پہ ہیں ان سب کے لیے مطلب انفلیشن بڑھے گی تو سب پہ آئے گی مطلب. اور سب سے زیادہ سیلریڈ کلاس ہے وہ اس کی ہٹ ہوتے گا. سیلریڈ کلاس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہوتا نا, اپنی تنخواہ کے اندر ہی اس نے سارے بجٹ کو اگر ایڈجسٹ کرنا, پیٹرول گیس بجلی جس کی بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس نے اسی کے دوران ہی کرنا. لہٰذا اس پہ تو کٹ بڑا برا لگتا ہے. لیکن اس سے بڑی جو الارمنگ چیز ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو حفیظ پاشا صاحب نے ایک دن ندیم ملک صاحب کے شو میں کہا تھا کہ ان کا کہنا تھا 2018 میں جو تھا وہ جو پاکستان کا آرمی کا بجٹ تھا وہ ہم اپنے لوکل ریسورسز سے میٹ کر رہے تھے, مطلب اپنے لوکل ٹیکسز سے میٹ کر رہے تھے. لیکن اب 3 سال بعد نو دیٹس ویری الارمنگ. انہوں نے کہا کہ اب یہ ریشو بدل گئی, اب ہم 45% لوکل ٹیکسز سے میٹ کر رہے ہیں اور 55% جو ہم بارو کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ اپنا ڈیفینس میٹ کرنے کے لیے پاکستان قرضے لے رہا ہے فارن مطلب ڈالرز میں یہ وٹ ایور جو بھی ہیں لونز لیے جا رہے ہیں. اینڈ دیٹس ویری ایک الارمنگ سچویشن. اس پہ ڈیفینیٹلی ملٹری کے اندر بھی ایک میرے کو ڈسٹربنس ہوگی, ان کے رینکس میں بھی ہوگی کہ اکانومی کی اگر یہ حالت ہوگی ہے کہ ہمارے ڈیفینس کی یا ہماری تنخواہیں نہیں پوری ہو رہی, ہمارے جو ہم چاہتے ہیں ملٹری اکوپمنٹس چاہتے ہیں یہاں پہ اتنے بڑے مطلب آرمی کو انڈین آرمی کے اگینسٹ اپنے بارڈر سیکیور کرنے کے لیے, تو ہمارے پاس تو بڑے مطلب مسائل ہوں گے. سو اٹس اے ویری میٹر آف کنسرن میرا خیال ہے سب کے لیے ہونی چاہیے. اس پہ ملٹری کے لیے ڈیفینیٹلی ہے. حکومت پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے لائے جائیں. پوری کوششیں کر کے دیکھیں, ڈالر 180 تک لے گئے, ہم نے تباہ کر لیا روپیز کو یہ کہہ کے کہ ایکسپورٹ بڑھیں گی. پتہ یہ چلتا ہے ایکسپورٹ تو 2-3-4% سے زیادہ بڑھ ہی نہیں رہی. تو لہٰذا وہ وہیں بیک ٹو اسکوائر ون ہے, ساری چیزیں امپورٹ ہو رہی, مہنگائی بڑھتی جائے گی آپ کی. خیر اس پہ بھی آیا. اس سے جو مین چیزیں تھیں اب 2 جن پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا اصل آتے ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ڈیل جو ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یا آرمی چیف کی ان توسیع جو ہے نا ان کی اس پہ بات پھر ہو سکتی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے خبریں نکلنا شروع ہوئی ہیں, یا کیا پاکستانی میڈیا جان بوجھ کے کرتے. ہوتا یہ ہے میرا خیال ہے, میں بھی اسی فیلڈ میں لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں, سیاستدانوں سے ملتے ہیں, جرنلسٹوں سے سب سے بات ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا ہماری سیکرٹ ایجنسیز کے ٹاپ گنز جو ہیں وہ سیاستدانوں سے خفیہ ملاقاتیں کرنا شروع کرتے ہیں, پولیٹیکل وہاں پہ ڈسکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی آپ کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے میس میں مل رہے ہیں, کبھی آپ مطلب ہیڈ کوارٹرز میں مل رہے ہیں, کبھی آپ کو کھانے پہ بلایا جا رہا ہے, کبھی آپ کو بریفنگ پہ بلایا جا رہا ہے. اور وہاں پہ جب انٹریکشن بڑھتا ہے سیاسی لوگوں کو, ڈیفینیٹلی سیاست ڈسکس ہوتی ہے, ملک ڈسکس ہوتے ہیں, لانگ مارچز ہوتے ہیں, ایجیٹیشن ہوتی ہے, لاز ہوتے ہیں, FTF وغیرہ, پارلیمنٹ کی بہت ساری چیئرمین سینٹ کے ایشوز پہ ہوں, قومی اسمبلی کے ہوں, سیشن ہوں, جوائنٹ سیشن ہوں. جب یہاں پہ یہ انٹریکشن بڑھے گا یا تھوڑی سی مداخلت بڑھے گی اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے وہ جو ہیں لوگ ہیں وہ میٹ کرنا شروع کریں گے سیاستدانوں سے اور ان کی ہیلپ لیں گے یا ان کو ریکویسٹ کریں گے یا ان کو دوسرے لفظوں میں بعض لوگ تھریٹ کریں گے, تو وہ جب باہر آتے ہیں تو وہ پھر صحافیوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری فلاں سے ملاقات ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا. اور پھر اس کے بعد یہ ٹی وی چینلز پہ بھی بیٹھ کر وہ سارے جو ہے نا پروگراموں میں اپنا نقطہ نظر بتاتے رہتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ ملاقات ہوئی جنرل فیض صاحب کی اور آرمی چیف جو ہیں جنرل باجوہ صاحب کی ہوئی تھی. انہوں نے یا ملٹری انہوں نے آ کے انٹیلیجنس ایجنسی کے میس میں انہوں نے جب ان کو بریف کیا تھا اور اس پہ میرا خیال ہے تعاون مانگا گیا تھا, FTF پہ بھی تھا اور اس کے ساتھ پلس گلگت بلتستان کے لاز کے حوالے سے. تو وہ باتیں جب باہر نکلی تھیں تو خواجہ آصف صاحب میں نے خود دیکھا تھا, شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں ساری تفصیلات بتائی تھیں کہ ہماری کیا کیا میٹنگز ہوئی, کیا بات ہوئی, آرمی چیف نے ہمیں کیا کہا, ہم نے ان کو کیا کہا. سو وہاں سے پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب سیاستدانوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو باہر آتے ہیں تو باتیں بتاتے ہیں. زبیر صاحب گورنر سندھ جو تھے سابق, جب ان کی ملاقاتوں کی خبریں ہیں کہ 2 ملاقات ہوئی, آرمی چیف سے بھی ہوئی, جنرل فیض صاحب سے بھی ہوئی, اور اس کے بعد ایک ملاقات تو بس 7 گھنٹے تک چلی تھی. تو اس کے بعد تو وہ پھر جب وہ آگے خبر باہر نکلی, انہوں نے تو نہیں بتائی تھی یہ خبر کہ اس طرح ملاقات ہوئی, ISPR نے اس پہ کوئی پریس ریلیز جاری کیا تھا. وہ تو جب خبر آ کے بریک ہوئی, اس پہ ڈیبیٹ ہوئی, ڈسکشن ہوئی, اور بہت بڑا مطلب اگین وہ کہتے ہیں ایک اس میں بم شیل تھا ان کے لیے, لوگوں کے لیے. تو پھر اس کے بعد ISPR نے اس پر اپنے کامنٹس کیے یا پریس ریلیز جاری کی. سو وہ اور ان کا ایجنڈا کیا تھا, ان کا گورنر
وہ جو سابق گورنر تھے زبیر صاحب کا، وہ مریم نواز صاحبہ تھیں، اور بعد میں انہوں نے بتایا بھی صحیح کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میری ڈسکشنز ہوئی کہ آپ لوگ کیوں اتنا مریم نواز صاحبہ کے خلاف آپ اس پہ پرسنل ہوئے ہیں، آپ ہمیں لیول پلینگ ہمیں فیلڈ دیں، آپ کا جو ٹلٹ عمران خان صاحب کی طرف کیوں ہے. سو یہ پولیٹیکل ڈسکشنز وہاں پہ ہوتی رہتی ہیں. سو وہ جب باہر نکلتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں. سیم ابھی وہی ہوا ہے ان کا نواز شریف صاحب والا ایشو کا، کہ جب یا ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرو، جیسے عمران خان صاحب بھی افینڈ ہوا جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ ان کے ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کے نواز شریف صاحب کے درمیان کوئی شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی درمیان میں کوئی لوگ ہیں، شہباز شریف صاحب کی شاید خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ بھی سامنے آ رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کے جو بہت ان کے قریبی ملک احمد ایک خان صاحب ہیں، ان کی شاید اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کوئی ایک دو جنرل صاحبان ہیں، ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. سو وہ میٹنگز کرا رہے ہیں، وہ ڈیلاگ کو فیسیلیٹیٹ کرا رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں سامنے آنا شروع ہوئیں اب کے نہیں ہے، پچھلے مہینے سے. اور انہوں نے پی ایم نواز نے کہنا شروع کر دیا کہ جنوری میں کچھ بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، یا تو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی جن سے کہا جا رہا ہے کہ مارچ سے پہلے شاید ان کی حکومت جو ہے وہ نہ رہے. اس طرح کی رپورٹس انہوں نے خود کہنا شروع کر دی، بلاول نے بھی اور ساتھ میں پی ٹی آئی نے بھی، نہیں سوری انہوں نے یہاں پی ایم نواز نے. سو یہ خبریں تو وہاں سے آتی ہیں جب وہ لوگ وہ ملاقاتیں کر کے آتے ہیں، مل کر آتے ہیں، واپس آتے ہیں تو وہ چیزیں میڈیا کے اندر آپ کہہ لیں پلانٹ کرتے ہیں، بریک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. میڈیا کو تو خبر چاہیے ہوتی ہے، اور اسپیشلی اس وقت ڈاؤٹس بڑھ گئے جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبان جو ہیں انہوں نے بالکل آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب پہ اٹیک کرنے بند کر دیے جو پہلے کرتے ہوتے تھے. اور سارا اٹیک کا جو مرکز تھا وہ جنرل فیض تھے، کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کہ اگر آپ، کیونکہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے جنرل فیض جو ہے شاید نیکسٹ آرمی چیف ہو سکتے ہیں. سو ان کو یہ تھا کہ اگر یہ نیکسٹ آرمی چیف بنتے ہیں تو عمران خان صاحب تو مزید پاورفل ہو جائیں گے، اگلا الیکشن بھی شاید وہ جیت جائیں گے، کیونکہ جنرل فیض صاحب ان کے بڑے قریب تھے. سو انہوں نے اس میں جنرل باجوہ صاحب کو اس پہ تنقید کرنا ان پہ بند کر دی. تو اس سے لوگوں کو یہ ہوا کہ اب جو ہے شاید ان کے درمیان سیز فائر ہوئی ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ لوگوں نے کہا جی براہ راست رابطے کیے گئے ہیں، اس کے بعد کچھ اس میں گارنٹیز دی گئی ہیں. اب یہ رپورٹس اتنی پاورفل تھیں، اتنی ان میں کریڈیبلٹی تھیں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ایک پٹیشن پیش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پہ نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف وہاں پہ مانگا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں اتنی آڈیو ویڈیوز آ گئی. اب اس کے بعد تو ثاقب نثار صاحب اور کمپنی نے فیصلے جو دیے تھے وہ غلط فیصلے دیے تھے، سزائیں غلط دی تھیں، تاحیات بھی سزا نہیں ہونی چاہیے، ریورس کی جائیں. اس سے تھوڑی سی مزید بات بڑھی کہ جناب یہ اگر سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں اور ان کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی، ان کے خفیہ رابطے بھی ہو رہے ہیں شہباز اور اس کے بعد نواز شریف صاحب اور مریم صاحب بھی خاموش ہیں، اٹ مینس کہ سم تھنگ از کوکنگ. اب یہ اتنا کچھ زیادہ وہ میرا خیال ہے بات پھیلی ہے، آگے گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بننا، مطلب رائی ہوتی ہے تو کوئی پہاڑ بنتا ہے نا، یا دھواں اٹھنا وغیرہ جو ہے دھواں وہیں اٹھتا ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ راکھ ہو رہی ہے، جو محاورے ہیں. سو عمران خان صاحب بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے. جناب سنا ہے کہ ان کو ریلیف دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف کو. ریلیف کس نے دلوانا ہوتا ہے؟ کوئی میڈیا تو ریلیف نہیں دلا سکتا، نا اس کے بعد اس میں ایگزیکٹو پاورز ہیں. ریلیف پاکستان میں دو قوتیں دلا سکتے ہیں، پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ دلوا سکتی ہے، اس کے بعد عدلیہ ہے. یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ عدلیہ اور اس اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کے یا ڈیلز کے یا پاور کے وٹ ایور نیو الیکشنز کے. سو عمران خان صاحب نے بھی انہینس کا اپنا میسج بھیجا شاید اسٹیبلشمنٹ کو. میسج تھا نا ان کا کہ جناب کہ میرے تک بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کا ریلیف دیا جا رہا ہے، واپس لایا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب آئیں گے اور نیا انقلاب لایا جائے گا. سو اب یہ لگتا ہے اس کے تناظر میں کہ جب عمران خان صاحب خود بول پڑے ہیں اور انہوں نے خود کہا ہے کہ جناب ریلیف دلانے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بعد بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس طرح کا کلیریفیکیشن دے کہ جناب کو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی ہماری ڈیل ہو رہی ہے، نہ ہمارے کوئی رابطے ہیں، اور میڈیا اسپیکولیشن سے گریز کرے. اب سوال یہ بھی ہے آنے لائٹر نوٹ کے ان سے جنرل افتخار بابر صاحب سے یہ توقع تو نہیں کی جاتی کہ جی کہ میں پوچھوں، احمد منصور پوچھے، کوئی اور پوچھے کہ سر جی آپ کی ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے نہیں کہنا، انہوں نے یہ بات نہیں کہنی ہوتی، کسی نے بھی نہیں کہنی ہوتی. اگر اس طرح کے رابطے ہوتے بھی ہیں، یہ تو خفیہ رابطے ہوتے ہیں، ان کو آپ آن کیمرہ آپ اس پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو دیٹ واز ویری ایک میں کہتا ہوں میننگ فل ایک ان کی پریس ٹاک تھی. اور یہ میرا خیال عمران خان صاحب کو بھی میسج بھیجنا تھا، وہ تھوڑے سے اپ سیٹ ہو رہے تھے ڈیل کی رپورٹ سے، جس کا اظہار بھی انہوں نے کر دیا کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ہمارے رابطے نہیں ہیں یا کوئی ہماری چیز نہیں. عمران خان صاحب مائٹ بی اے بٹ سیٹسفائیڈ ایز ویل، آئی ہوپ ہی از. یا پھر اس کے بعد پی ایم نواز جو ہے وہ زیادہ جو اگریسولی وہ کر رہے تھے، پرسو کر رہے، تو لگتا تھا عمران خان صاحب آج گئے، کل گئے، پرسوں گئے، اور کوئی بہت بڑا کوئی بم کوئی آنے والا پولیٹیکل بم پھٹنے والا ہے. سو ان کے بھی تھوڑا سا پروں پہ میرا خیال ہے وہ پڑ گئی ہوگی. لیکن یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی جو ہیں اس میں دوران میں وہ بہت سارا گین کر لیتے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک، جیسے میں نے کہا پورا 1.5 مہینہ انہیں پہ ڈسکشن ہوئی، انہیں پہ پولیٹیکل شوز ہوئے، اور لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کے فیوچر انسرٹن ہے، یہ اپنے 5 سال پورے نہیں کر
سکتے. سو یہ وہ فائدہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی بڑی سمجھداری سے انہوں نے ڈبیٹ کا رخ جو ہے نا کرپشن سے یا انہوں نے اپنی سزاؤں سے ان کے واپس نہ آنے سے انہوں نے اس کو اس طرح موڑ دیا کہ ہماری تو اسٹیبلشمنٹ فوج سے بات ہو رہی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو جا رہے ہیں عدالت میں جا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کریں, کیونکہ انہوں نے وہ گارنٹی دی تھی کہ یہ واپس لے کر آئیں گے. نواز شریف صاحب کو واپس لے کر نہیں آئے, کیونکہ یہ اس کے بعد پینک آیا ہے حکومت کے رینکس میں کہ اگر شاید رابطے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں تو بہتر ہے شہباز شریف صاحب پہ اٹیک کیا جائے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ان کو ذرا ان کو میسج بھی بھیجا جائے اگر کوئی لوگ ان کے ساتھ خفیہ رابطے میں ہیں یا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم تو ان کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہو کہ شہباز شریف صاحب لندن جا رہے تھے, ان کو لاہور ایئرپورٹ سے نہیں جانے دیا گیا تھا. تو سننے میں یہ آیا تھا کہ عمران خان صاحب انہوں نے ایف آئی اے کو کہا تھا کسی قیمت پر ان کو نہیں جانے دینا. اس وقت بھی لگتا تھا شاید اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے بعد وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے نہیں جانے دیا. اب پھر ان کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو کہ شاید اگر کوئی ڈیل ہوئی تو وہ شہباز شریف صاحب پہ نام پہ شاید کنسنسس ڈیولپ ہو اس پہ ڈیولپ ہو رہا ہے, لہٰذا وہ نہیں چاہیں گے. اور انہوں نے فوری طور پر شہباز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایف آئی اے کا وہ ان کا منی لانڈرنگ کا کیس آ گیا, 20-25 ہزار روپے کا, 100 کے قریب گواہان آ گئے, 400 صفحات سے زیادہ انکوائری رپورٹ آ گئی کہ یہ دیکھیں جنہوں نے کتنی بڑی کرپشن کی ہے. یہ بھی شاید میسج تھا میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جس گھوڑے کو آپ آگے لانا چاہ رہے ہیں, نیا وزیر اعظم بنانے کی وہ بات اگر ہو رہی ہے تو ان پہ تو اتنے بڑے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں, الزامات ہیں. اور انہوں نے گارنٹی دی تھی نواز شریف کے واپسی کی ہم تو ان کے خلاف عدالت میں جا رہے ہیں, ان کو بند کروائیں گے جیل میں, یہ کروائیں گے. سو حکومت نے بھی بڑا اگریسولی اس کو میرا خیال ہے کنفرنٹ کیا ہے. سو میسج ان کو بھی چلا گیا ہے. اگر وہ تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کی اور ان شہباز شریف صاحب کی باتیں ہو رہی تھی کہ سر ہم اس طرح چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, اگر آپ نے ان کو رستہ دیا, واپسی کا دیا, پاور میں لے کر آنے کی کوشش کی, ڈیلیں گی, تو ہم پورا شور شرابہ بھی ڈالیں گے اور ہم ان چیزوں کو آگے کنفرنٹ بھی کریں گے. تو لگتا ہے یہ وقتی طور پر عمران خان صاحب کی پالیسی جو ہے نا وہ کام دکھا گئی ہے کہ فوج کو یہ بات یہ کہنی پڑی آن دا ریکارڈ کہ ہماری کوئی ان سے بات چیت بھی نہیں ہو رہی, کوئی ہمارا رابطہ بھی نہیں ہو رہا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جہاں پہ ڈینائلز آ رہی ہوتی ہیں پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کنفرمیشن بھی ہوتے ہیں, اس کے پیچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایسی باتیں جو ہے نا کوئی آن دا ریکارڈ جو ہے نا وہ ان کو آ کے وہ کنفرم نہیں کرتا ہوتا, بلکہ ہمارے جرنلزم میں کہا جاتا ہے کہ جس بڑی خبر کی ڈینائل آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ خبر جو ہے نا وہ کنفرم ہے.